या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, सरकार फरमाते हैं मैं खुद उससे अपने हाथ से मुसाफा करूँ। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। यूँ समझ लें कि हर परेशानी का हल दुरूद पाक में है। इतनी फजीलतों वाला और अज़मतों वाला ये वजीफ़ा है। हम अपनी ज़िंदगी का इसको मामूल बना लें कि हर वक्त जब भी फुर्सत बने, बल्कि फुर्सत निकालें, घरों का माहौल बनाएं कि कसरत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाए। आज के इस जुम्मतुल मुबारक में जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो है सज्जादे नशीन। ये जो बुजुर्ग दुनिया से रुखसत होते हैं, फिर जब उनकी सीट पर जो आता है उसको हम कहते हैं ये सज्जादा नशीन है इस दरबार का। सज्जादा नशीन ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माना ये है सज्जादा सजदे की जगह, यानी वो मुसल्ला जिस पर वो बुजुर्ग इबादत किया करते थे, सजदे किया करते थे, इबादत और रियाजत में अपना वक्त गुजारते थे। अब चूँकि वो बुजुर्ग इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, उनके रुखसत हो जाने के बाद इस मुसल्ले पे, इस सीट पे, इस जगह पे कौन आएगा जो इबादत की यादें उसी तरह ताज़ा रखेगा, उस तरह इबादत करेगा। उसको कहते हैं सज्जादा नशीन। ये मतलब नहीं है सज्जादा नशीन का कि बस वो अब सीट पे आ जाएगा तो अब जो दरबार शरीफ का गल्ला है वो उसके कंट्रोल में हो जाए और जो नजराने वगैरह हैं वो उसने वसूलने हैं और दीगर मामलात को उसने देखना है, बस ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि वो इबादत करे, उस मुसल्ले को आबाद रखे सजदों के साथ। सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शहबाज अला मकानी रज़ियल्लाहु अन्हु 11वें वाले पीर, आपने अपनी किताब फतूहुल गैब में जिक्र किया है कि सज्जादा नशीनी का अहल वो होता है जिसमें ये 12 सिफात पाई जाए। वो 12 सिफात सरकार गौसे पाक ने फतूहुल गैब जो आपकी किताब है उसमें वो जिक्र की है। उन 12 सिफात में से पहले नंबर पर सरकार गौसे पाक ने लिखा है कि सज्जादा नशीनी का अहल वो होगा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात में से 2 सिफतें पाई गई कि रब की 2 सिफतों का फैज़ान उसके अंदर अगर नजर आ रहा है तो फिर वो इसका हाल है। वो 2 सिफतें कौन सी हैं रब ताला की? नंबर 1 गफ्फार, नंबर 2 सत्तार। गफ्फार और सत्तार, मुआफ़ करने वाला, गुनाहों पर और ऐबों पे पर्दा डालने वाला। कि जिसमें ये 2 सिफात हों, सरकार गौसे पाक ने फरमाया वो अहल है। वो 12 सिफात आपने जिक्र की पहले नंबर पर कि अल्लाह ताला की सिफात में से ये 2 सिफतें हैं और इन 2 सिफतों का फैज़ान उसके अंदर पाया जाए कि वो मुआफ़ करने वाला हो।
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. کتاب الادب کی یہ پہلی حدیث ہے ابن ماجہ میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 10 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا. ان 10 سالوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. کہتے ہیں اگر کوئی کر دیا ہے تو پھر سرکار نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اللہ اکبر. آپ یہ انداز چیک کریں، 10 سال خدمت میں گزارے، نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کر دیا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہے. تو اللہ کی یہ جو 2 صفتیں ہیں غفار اور ستار، ان کا فیضان اس بندے کے اندر پایا جانا چاہیے. پردہ چاک کرنے والا نہ ہو، وہ سجادہ نشینی کا حال ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ پردہ ڈالنے والا ہو، عیبوں کو ظاہر نہ کرنے والا ہو. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک نے لکھا کہ اس میں 2 صفتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پائی جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ایک صفت ہے رفیق، دوسری ہے شفیق. یہ سرکار غوث پاک نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھا سجادہ نشینی کا اہل وہ بندہ ہے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صفتوں کا فیضان اس میں پایا جائے. نمبر 1 رفیق، نرم دل. رفیق کا معنی ساتھی بھی ہوتا ہے، ساتھ نبھانے والا. یہ ساتھ نبھانا رقت قلب کو لازم ہے، یعنی نرم دل ہونا، شفیق مہربان ہونا. ان 2 صفتوں کا فیضان بھی ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت میں پتہ کتنے نرم دل ہیں. اللہ اکبر. طائف کی وادیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے. آپ کا مبارک جسم جو ہے وہ لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ کے نالے پاک جو ہیں وہ خون سے سرخ ہو جاتے ہیں، لیکن نرم دل اتنے ہیں آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں دی ہے. ان کے لیے بد دعا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد نہیں فرمایا. وہ لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، پتھر آپ پر برسائے گئے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو بد دعا نہیں دی. یہ نرم دل، شفیق مہربان ہے کہ جو سائل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ آیا ہے نا، پھر وہ خالی نہیں گیا، سرکار نے مہربانی کر دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں جو سنتا ہوں یاد نہیں رہتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ. ایسے ہی 3 لب بھر کر اس چادر میں ڈالے، فرمایا اٹھاؤ اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سرکار کی عطا تھی کہ پھر اس کے بعد میں جو بات بھی سنتا تھا کبھی بھولا ہی نہیں. یعنی مہربان، اس صفت کا فیضان کہ جو سائل آ جائے اس کو ڈانٹے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے، اس کو جھڑکی نہ دی جائے، بلکہ جو اس کی مشکل ہے اس کو حل کیا جائے، جو اس کا سوال ہے پورا کر دیا جائے. حضرت مولا علی پاک مشکل کشا حاجت روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اشوب چشم ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے. حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے اپنا مبارک لعاب، شفیق مہربان ہے حضور، اپنا مبارک لعاب جو ہے وہ ان کی آنکھ میں ڈالا، اشوب چشم ختم ہو گیا، آنکھ ٹھیک ہو گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی دعوت کی، چند ساتھی لے آنا، لیکن کافی سارا لشکر جمع ہو کر آیا.
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفیق ہیں، مہربان ہیں. آپ کی مہربانی دیکھو، اس تھوڑے سے کھانے میں، آٹے میں اور سالن میں اپنا لعاب مبارک ڈالا ہے، اس کی لذت بھی بڑھ گئی اور برکت بھی بڑھ گئی. سب نے کھانا سیر ہو کر کھایا لیکن اس میں کوئی کمی ہوئی نہیں. مہربان ہیں، مہربانی ایسے فرما دیتے ہیں کہ پھر کمی رہتی کوئی نہیں. عرض کی گئی ہے ہمارا کنواں جو ہے یہ کڑوا ہے، اس کا پانی کھارا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب اس کھاری کنووں میں ڈالا، میٹھا کر دیا. یہ حضور کی مہربانی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سجادہ نشینی کا اہل وہ شخص ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفات کا فیضان ہو. نمبر ایک رفیق کہ نرم دل ہو، وہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، وہی سجادہ نشینی کا اہل ہو سکتا ہے. نمبر دو مہربان ہو کہ جو سائل آئے اس پہ مہربانی کر دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ سانپ نے ڈسا، تکلیف کی شدت ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگایا، درد جاتا رہا، زہر کا اثر ختم ہو گیا. ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ لگایا اپنے غلام کے صحابی کے، پنڈلی درست ہو گئی، پاؤں ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے مہربانی. تو سجادہ نشینی کا اہل وہ شخص ہوگا جس میں سرکار علیہ السلام کی دو صفتیں رفیق اور شفیق، نرم دل ہونا اور مہربان ہونا، ان دو صفات کا فیضان اس بندے میں پایا جاتا ہو تب وہ اللہ کا ولی ہے، پھر وہ سجادہ نشینی کا اہل ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ بس بزرگ فوت ہوئے وہ آگے بیٹھ جائے سیٹ پہ، اب میں ہوں گدی نشین، جی سجادہ نشین میں ہوں. سجادہ نشین کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگوں نے عبادت کی ہے وہ عبادت کرنے والا ان کا پیچھے ہو گئے، اس مصلی کو اسی طرح آباد رکھے اللہ کے ذکر سے اور سجدوں سے. فتح الغیب شریف میں سرکار غوث پاک نے فرمایا سجادہ نشینی کا اہل وہ ہوگا جس میں دو صفتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی پائی جائیں. دو صفتیں رب تعالیٰ کی، دو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، دو صفتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ وہ صفات ان کا فیضان بھی اس میں پایا جائے تو وہ اہل ہے. وہ صفات کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک صادق، سچ بولنے والا، جھوٹ نہ بولے. نمبر دو مصدق، تصدیق کرنے والا، خود بولے تو سچ بولے اور سچی بات کی تصدیق بھی کرنے والا ہو، حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو، حق کو حق کہے باطل کو باطل کہے، مصدق تصدیق کرنے والا. تو یہ دو صفتیں حضرت ابو بکر صدیق کی جو ہیں ان کا فیضان اس میں پایا جاتا ہو، پھر وہ اس اہل ہے کہ وہ سجادہ نشین بنے. اللہ کے ولی کے لیے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح الغیب شریف کے اندر وہ ذکر کیا. سچ بولنے والا، ایسا نہ ہو کہ ظالم حاکم کو دیکھ کر سچ کو چھپائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر سامنے کوئی ظالم کھڑا ہے تب بھی کلمہ حق کو بلند کرنے والا ہو، حق کا ساتھ دینے والا ہو، سچی بات کرنے والا ہو، سچ کو دبانے والا نہ ہو، سچ کو ظاہر کرنے والا ہو، سچ کی تصدیق کرنے والا ہو. یہ دو صفتیں اور ان کا فیضان جس میں پایا جائے وہی سجادہ نشینی کا اہل ہوگا. سرکار غوث پاک نے فرمایا دو صفتیں اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی پائی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی دو صفات، ایک امر بالمعروف، دوسری نہی عن المنکر.
ان دو صفات کا فیضان بھی اس میں پایا جائے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والا ہو، برائی سے منع کرنے والا ہو، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، برائی سے منع کرے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دو صفات ہیں، ان کا فیضان بھی اس کے اندر پایا جائے، یہ صفتیں اس کے اندر ہوں، پھر جا کر وہ اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ وہ سجادہ نشین بنے، نیکی کی دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر برائی سے روکنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ظالم جو ہے وہ طاقت میں ہے، ظالم اقتدار میں ہے، تو پھر جو ہے وہ نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دے، وہ برائی کو دیکھ رہے ہیں، برائی ہو رہی ہے لیکن اس کو منع نہیں کیا جا رہا۔ 3 درجے ہوتے ہیں کہ جب برائی دیکھو، نمبر 1 اس کو اپنے ہاتھ سے روکو کہ یہ غلط کام ہم نے نہیں ہونے دینا، نہی عن المنکر برائی سے منع کرنا، کہ اپنے ہاتھ سے روکو، یہ پہلا درجہ ہے ایمان کا۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو پھر اپنی زبان سے اس کو روکو، اپنی زبان کا استعمال کرو اور کہو کہ غلط کو غلط کہو، اور کہو کہ یہ تمہاری غلطی ہے، اس سے رکو، اس سے باز رہو۔ زبان والے یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے تکلم کی طاقت دی ہے، یہ ملکہ دیا ہے، وہ زبان کا سہارا لے، عوام الناس صدائے احتجاج بلند کرے۔ جو مصنفین ہیں وہ اپنی قلم سے غلط کو غلط کہیں، برائی کو روکیں، کہیں کہ یہ غلط ہے اور اس کو روکو، اس کو ختم کرو۔ تو پہلا درجہ برائی کو روکنے کا یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو، اگر اللہ نے اتنی تمہیں پاور طاقت دی ہے، نہیں تو اس کو زبان سے روکو، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے، نہی عن المنکر۔ تیسرا درجہ ایمان کا جو ضعیف ترین، کمزور ترین جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ تم برائی کو برا جانو دل سے۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ انسان برے کو برا اپنے دل سے جانے کہ یہ برا ہے۔ آج جو اسرائیل فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے، نہتے مسلمانوں پہ جو ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، جو بچوں کا قتل عام وہاں پر ہو رہا ہے، جو نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کیا ہے؟ یہ برائی ہے نا۔ نہی عن المنکر کا مطلب یہ کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو اگر طاقت ہے، اور یہ طاقت کن کے پاس ہے؟ یہ طاقت اسلامی ممالک کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے پاس ہے، ان کے اختیار میں ہے فوج، ان کے اختیار میں ہے جہاد، سارے معاملات ان کے پاس ہیں۔ ریاست اعلان کرے گی تو ہوگا نا۔ تو یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اقتدار دیا ہے تو وہ مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات دیں اور ان کی حمایت میں آگے بڑھیں۔ نہی عن المنکر، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، اگر یہ طاقت نہیں ہے دل سے برا جانو، کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے نا۔ یہ تو ہمارے بس کی بات ہے کہ ہم اسرائیلی جتنی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں، مالی اعتبار سے ان کو کمزور کیا جائے، تاکہ ان کے لیے یہ تنبیہ ہو جائے کہ ہم نے مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرنا، نہیں تو یہ سارے مسلمان جو ہے وہ ہماری مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، ہمارا کاروبار اور یہ معاملات ٹھپ ہو کر رہ جائیں گے۔ ان کو نقصان پہنچاؤ اس اعتبار سے، اسرائیلی اشیاء کا استعمال بالکل بند کر دو، بائیکاٹ کرو، اس چیز کا اعلان کرو، یہ ہمارے اختیار میں۔ نہی عن المنکر کی یہ بھی ایک قسم ہے، دل سے برا جانو ظالم کو، اگر تم اس کو ہاتھ سے روک نہیں سکتے ہو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، دل سے برا تو جانو نا۔ فرمایا سجادہ نشینی کا اہل وہ شخص ہے، وہ یوں نہ حکمت عملی اپنا کے بیٹھ جائے، میں نے تو بس اپنا آستانہ چلانا ہے، میں نے تو خانقاہی نظام کو بس چلانا ہے، بس یہ معاملات درست رہیں،
کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو کچھ کہنے کی؟ ایسا نہیں، بلکہ سجادہ نشین ہوتا وہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دو صفتیں پائی جائیں، امر بالمعروف نیکی کی دعوت دینے والا ہو اور نہی عن المنکر برائی سے منع کرنے والا ہو۔ اب یہ برائی ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، وہ کالا ہے، گورا ہے، وہ پنجابی ہے، اردو ہے، عربی ہے، جیسی بھی اس کی زبان ہے، جیسا بھی اس کا علاقہ ہے، جیسے بھی اس کے معاملات ہیں، شریعت نے، اسلام نے مسلمان کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ داڑھ میں درد ہو نا، سارا جسم بے چین ہوتا ہے، کان میں درد ہو سارا جسم بے چین ہوتا ہے کہ نہیں، آنکھ میں تکلیف ہو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، انگلی میں تکلیف ہو سارا جسم بے چین ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان اعضاء کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، جس کو بھی تکلیف پہنچے گی سارا جسم بے قرار ہو جائے گا۔ فرمایا کہ سارے مسلمان بھی ایک جسم کی مانند ہیں، اس خطے پہ روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان پریشان ہوگا، دوسرا مسلمان جو ہے وہ اس کے دکھ میں تڑپے گا۔ تو ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا کرو نہی عن المنکر، کہ دل سے ان کو برا جانو اور ان کی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دو کہ وہ ہمارے نہتے مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں بھائی، معاملات ہوتے ہیں، بچوں کو بھی کبھی مارا جاتا ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں، اور جہاں پر علاج معالجہ چل رہا ہے ہسپتال ان پر، وہاں پر وہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ مسلمان ہونا یہ بس یہی ان کا قصور ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو دو صفات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پائی جائیں کہ وہ نیکی کا حکم دینے والا ہو، برائی سے منع کرنے والا ہو، پھر وہ سجادہ نشینی کا حال ہے، وگرنہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سرکار غوث پاک نے فتح الغیب کے اندر لکھا ہے، ہر بندہ پیر بن کر بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی شرائط ہے نہ اس کے کوئی معاملات ہے۔ عجیب بات ہے، بل ہر بندے نے اپنی دکانداری چلائی ہوئی ہے، الا ماشاء اللہ اللہ والے بھی ہیں، دکاندار بھی ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانو، تمہاری بڑی شان ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو جو واقعی ہی اللہ والا ہے، جو اللہ کا ولی ہے۔ سرکار بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فتح الغیب میں لکھا ہے، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے دو صفتیں اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھی ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، شب بیدار ہو، راتوں کو جاگنے والا ہو، رات کو جاگ کر اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو، عبادت و ریاضت میں اپنی راتوں کو گزارنے والا ہو۔ نمبر دو، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ دو صفتیں ہیں، ان دو صفات کا فیضان بھی اس میں اگر پایا جاتا ہے، پھر وہ سجادہ نشینی کا حال ہے، پھر وہ اپنے پیر صاحب کی سیٹ پہ بیٹھنے کا حال ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ آج کل بس سمجھا ہوا ہے کہ دربار کی گدی پہ اسی نے بیٹھنا ہے جس نے گلے کو کھولنا ہے، جس نے نذرانے وصول کرنے ہیں۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ سجادہ نشین فارسی زبان کا لفظ ہے، مطلب یہ ہے کہ جس مسلح پہ بیٹھ کر انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، اب اس مسلح کو کون دوبارہ آباد کرے گا، یہاں بیٹھ کر کون اللہ کی عبادت کرے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو دو صفتیں یہ اس میں پائی جائیں، رات کو عبادت کرے، شب بیداری کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ یہ جو لنگر والا کلچر ہے نا، یہ کوئی بریلوی ازم نہیں ہے، یہ ہم سنیوں نے یہ ایجاد نہیں کی، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تو دنیا کے معاملات میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو کھانے کھلاؤں۔ صحابہ کرام اس بات کو پسند کرتے تھے، اور یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، اور آپ شب بیداری آپ کی پتہ کیا تھی؟ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ 15 پارے پہلی رکعت میں، دوسرے 15 پارے دوسری رکعت میں، 2 نفلوں میں ختم قرآن کر لیا کرتے تھے۔ عاشق قرآن ان کو کہا گیا ہے، اتنے قرآن کے عاشق تھے کہ اتنا کثرت کے ساتھ رب کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور ہم سارا دن گزر جاتا ہے، اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں جو ہیں کھاتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں،
یہ سانس جو لے رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ رک جائے نا، دنیا کی ساری نعمتیں کسی کے قدموں میں ڈال دو، یہ سانس جاری نہیں کر سکتے. ہم سارا دن میں ایک پارا بھی نہیں پڑھتے. اس بات کا افسوس ہونا چاہیے. سارا دن گزار دیا، کہتے یار آج تو دن یوں ہی گزر گیا، دیہڑی نہیں لگی. افسوس ہو رہا ہے، پیسے ہاتھ نہیں لگے. اس بات کا تجھے افسوس ہے؟ اس بات کا کوئی افسوس نہیں آج میری نماز قضا ہو گئی. نہ جانے کون سی غلطی ہوئی، اپنا محاسبہ کرنا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری کیا اوقات ہے. غور و فکر کر کہ رب نے تجھے پسند ہی نہیں کیا کہ تو میرے گھر میں آ کے میری بارگاہ میں جھک میرے سامنے سر جھکا. اس لیے اپنا محاسبہ کرو کہ کون سی ایسی خطا ہوئی کہ غفلت ہوئی، مجھ سے نماز رہ گئی. لیکن صحابہ کرام کی زندگیاں تو وہ ہیں کہ وہ فرائض تو فرائض رہے، نوافل کی بھی اتنی کثرت کیا کرتے تھے. لہذا دو صفات اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھی پائی جائے کہ وہ شب بیدار ہو، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے جو آستانے ہوتے ہیں نا، وہاں پر زائرین کو کھانا ضرور کھلایا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کلچر ہمارا نہیں، یہ صحابہ کرام کا ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا ایک نتیجہ ہے. یہ اسلام کا دین کا حصہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. سرکار غوث پاک نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھا ہے، اس کتاب کو خریدو، گھر میں رکھو، اس کی برکت ہی بڑی ہے، اس کا مطالعہ کرو. فرمایا سجادہ نشینی کا اہل وہ شخص ہوگا جس میں دو صفتیں مولا علی پاک مشکل کشا حاجت روا رضی اللہ تعالی عنہ والی بھی پائی جائیں. کون سی؟ نمبر 1 عالم ہو، علم، عالم ہونا. نمبر 2 دلیر ہو. سبحان اللہ. مولا علی پاک کا علم پتہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے 2 رکعتیں پڑھتے تھے 15 پارے پہلی رکعت میں، دوسرے 15 پارے دوسری رکعت میں. بہت بڑی بات ہے، میں کوئی مقابلہ نہیں کرواتا. لیکن گھوڑے پر جب سوار ہوتے تھے نا، ایک رکاب میں پاؤں ڈالتے تلاوت قرآن شروع ہوتی تھی، دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں جاتا نہیں تھا، ختم قرآن ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا، کہنے لگا جی اتنا مبالغہ کیوں کر رہے ہو، 30 پارے ہیں، یہ کوئی سورہ اخلاص ہے جو اتنی جلدی ختم بھی ہو گئی. میں نے کہا تیری زبان پڑھتی ہے، مولا علی پاک کو رب نے یہ اعزاز دیا ہے کہ ان کی زبان بھی اور جسم کا انگ بھی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے. جی یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا کرامت ہوتی وہ ہے جو ہمارے عقل کے ترازو میں نہ آئے، یہ کرامت ہے ان کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا حصہ ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جس کو بھی علم کی خیرات ملے گی نا، وہ مولا علی پاک کی چوکھٹ کو بوسہ دے گا تو علم کی خیرات پائے گا، وگرنہ علم سے حصہ ملنے والا نہیں ہے. عالم ہو. نمبر 2 دلیر ہو. مولا علی پاک کی ان صفات کا فیضان جس کے اندر ہے وہ سجادہ نشینی کا حال ہے. علم ہی کوئی نہیں، جاہل ہے تو وہ پیر کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے، پیر کے لیے علم ہونا ضروری ہے. یہ سرکار غوث پاک نے لکھا ہے، جو پیروں کا بھی پیر ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا، میں اپنی بات نہیں کر رہا. نمبر 2 دلیر ہو. ظالم کو دیکھ کر چھپے نہیں، بلکہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکار کر کلمہ حق کو بلند کرے اور ظلم کی نفی کرے، اس کو ختم کرے. مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو روحانی قوت تھی نا، خیبر کا، یہ آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے، کبھی ملتان گئے ہیں تو قلعہ دیکھے ہیں نا، اب بھی ہیں. کتنا بڑا اس کا دروازہ ہوتا ہے لکڑی کا، کتنا وزنی ہوتا ہے. خیبر کا جو قلعہ تھا نا، مولا علی پاک کی اپنا جو وہ ڈھال گری تو یہودی اٹھا کے بھاگ گیا. آپ نے بطور ڈھال، انسان کے 2 ہاتھ ہیں، ایک دایاں ہوتا ہے ایک بایاں. دایاں ہاتھ قوت میں بائیں کی بنسبت زیادہ قوی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی. مولا علی پاک نے دایاں ہاتھ نہیں، قلعے کے دروازے کی طرف بایاں ہاتھ بڑھایا اور اس کو جھنجھوڑا.
جو قلعے کے اندر تھے نا وہ کہتے کہ زلزلہ آ گیا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زلزلہ نہیں آیا تھا، میرے بھائی علی نے قلعے کا دروازہ کھول کر جب جھنجھوڑا ہے نا تو دیواریں بھی ہل گئی تھی، اندر زمین بھی ہل گئی تھی. وہ دروازہ بائیں ہاتھ سے اکھاڑا اور پکڑ لیا، جنگ کرتے رہے اور اس دروازے کو بطور ڈھال استعمال کرتے رہے، جبکہ بعد میں کثیر صحابہ کرام بھی اس دروازے کو اٹھا نہیں سکے. یہ طاقت تھی. فرمایا کہ سجادہ نشینی کا اہل سرکار غوث پاک نے فتوح الغیب کے اندر لکھا ہے، اس کے اندر مولا علی پاک کی یہ دو صفتیں، علم عالم ہو، نمبر 2 دلیر ہو. ان دو صفات کا فیضان جس کے اندر ہے وہ سجادہ نشینی کا اہل ہے، وہ پیر ہے. جس میں یہ نہیں ہے وہ پیر کوئی نہیں. اللہ اکبر. دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی. میں چونکہ اجمالی طور پر اب ذکر کر دوں. نمبر 1 غفار، نمبر 2 ستار. غفار کا معنی ہوتا ہے معاف کرنے والا، ستار کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈالنے والا گناہوں پہ عیبوں پہ. اللہ کی ان دو صفتوں کا فیضان اس بندے میں ہو. نمبر 2 نبی کریم علیہ السلام کی صفات میں سے دو صفتیں، رفیق اور شفیق. رفیق کہتے ہیں نرم دل، شفیق کہتے ہیں مہربان کو. کہ سرکار کی ان دو صفتوں کا فیضان جس بندے میں ہو وہ سجادہ نشینی کا حال ہے، وہ پیر ہے، دوسرا نہیں. نمبر 3 4 صفتیں ہو گئی نا. نمبر 3 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے دو صفتیں، صادق اور مصدق. تصدیق کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو. صادق سچ بولنے والا ہو، خود بھی سچ بولے، مصدق سچ کی تصدیق بھی کرے، کسی کے ڈر اور خوف سے سچ کو دبائے نہیں. ان صفات کا فیضان جس میں پایا جاتا ہو. کتنی ہوگی کل ٹوٹل؟ 6 ہو گئی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے دو صفتیں، نمبر 1 امر بالمعروف، نیکی کی دعوت دینے والا. نمبر 2 ناہی عن المنکر، برائی سے منع کرنے والا. ان دو صفات کا فیضان جس کے اندر ہے وہ سجادہ نشینی کا حال ہے. کتنی ہو گئی؟ 8. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات میں سے دو صفتیں، نمبر 1 شب بیدار ہو، راتوں کو جاگنے والا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا. نمبر 2 بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. یہ دو صفتیں، ان کا فیضان جس میں پایا جاتا ہو وہ سجادہ نشینی کا حال ہے. کتنی ہو گئی ہیں؟ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے دو صفتیں، عالم ہونا، دلیر ہونا. ان دو صفتوں کا فیضان جس میں پایا جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وگرنہ نہیں. وہ سجادہ نشینی کا حال ہے. یہ 12 صفات فتح الغیب شریف میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی. داتا صاحب کی بھی بات کر دوں. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، پیر پکڑنا ہے نا، یہ چیزیں دیکھا کریں. لوگ جو ہیں صرف علماء پہ تبصرے کرتے ہیں، دوسری طرف نہیں جاتے. علماء پتہ کیا ہیں؟ علماء وہ ہیں جنہوں نے 10 سال ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر علم دین حاصل کیا ہوتا ہے، پھر جا کر وہ ممبر پر بیٹھ کر تمہیں واضح نصیحت کرتے ہیں. اور آج کل کے کلچر میں پیر کیا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، جو پیر کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ پیر ہے. ایسے پیر ہوتے ہیں. سرکار غوث پاک نے فرمایا ان تمام شرائط کا جامع ہو گئی. داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب. آپ نے اس میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا. لوگوں نے آ کر درخواست کی، جی فلاں علاقے میں ٹائم ہو گیا بھائی، فلاں علاقے میں نا جی اللہ کا ایک ولی ہے، وہ بڑا بزرگ ہے. آپ نے فرمایا اگر بزرگ ہے تو پھر اس کی بھی زیارت کرنی چاہیے، چلو بھی چلے. جب پہنچے پتہ چلا وہ مسجد میں گئے، لوگوں کا جھرمٹ ہے، کافی سارے لوگ جمع ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب اس کے قریب گئے نا، اتفاق ایسا ہوا اس نے مسجد میں تھوک دیا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اپنے خلفاء چلو واپس چلیے. عرض کی حضور اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اب آئے ہیں ملاقات تو کر لیں. فرمایا میں اس سے کیسے ملاقات کروں جس کو اللہ کے گھر کا ہی احترام نہیں پتا، جو مسجد کا ہی ادب نہیں کرتا، بایزید اس سے کیسے ملاقات کرے. اب سمجھ آئیے کہ ولی کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے.
سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے 12 یہ فرماتے ہیں مزید 4 شرطیں اور ہیں. نمبر 1 وہ صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو، رافضی ہے، خارجی ہے، بدعقیدہ ہے، وہ پیر کوئی نہیں. نمبر 2 سلسلہ طریقت جو ہے وہ متصل ہو. یہ بڑی طویل سی بحث ہے، میں ذرا مختصر سمجھاؤں. سلسلہ طریقت متصل سے مراد یہ ہے بندہ جس کا مرید ہو وہ تمام شرائط کا جامع ہو، یہ تو ذکر کی گئی ہے. اور وہ جو پیر صاحب ہے نا، وہ جس کے مرید ہے وہ بھی تمام شرائط کا جامع ہو، پھر وہ جس کا مرید ہے وہ بھی تمام شرائط کا جامع ہو. ایسے یہ سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے. سلسلہ طریقت متصل ہونے کا یہ مطلب ہے، پھر اس کے مرید ہونا ہے. اگر درمیان میں کوئی ایسا ہے جو کسی کا مرید ہی کوئی نہیں، یہ سلسلہ متصل نہیں، انقطاع ہو گیا، منقطع ہو گیا، تو لہذا اس کا مرید نہیں ہونا ہے. یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں. نمبر 3 آپ نے فرمایا سنی صحیح العقیدہ ہو. یہ آخری بات کر رہا ہوں، بڑی توجہ